अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मजे में। आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान एक और नई सुबह, नए आगाज, नए अंदाज के साथ आपके सामने हाजिर है जनाब। और डेली मेरी आपकी 5 डेज इन अ वीक मुलाकात होती है। इन 5 डेज में हमारी कोशिश ये होती है कि डेली सुबह आपके लिए एक अच्छा प्रोग्राम पेश किया जाए, जिसमें हमारी कुछ अहम शख्सियात भी होती हैं जो यहाँ पर आते हैं, कुछ ऐसे हीरोज भी होते हैं जो अपनी अपनी डोमेन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो एज अ हीरो जो है वो यहाँ पर बैठते हैं, जिनमें डॉक्टर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली पर्सनैलिटीज़ हैं। लेकिन हम इसमें कभी कभी जो है वो ज़रूर इन्वाइट करते हैं कुछ हमारी ऐसे इदारों से भी रिलेट शख्सियात को कि जो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए, जो काम कर रहे हैं अपनी डोमेन में, अपनी तहरीक में, और साथ साथ जो है वो अपनी पार्टी के लिए। तो आज भी जो पर्सनैलिटी हैं उनका ताल्लुक जो है वो ऐसे ही एक सिलसिले से है जिसको ह्यूमन राइट्स कहते हैं। ह्यूमन राइट पंजाब के फोकल पर्सन हैं जिन्हें आज हमने इनवाइट किया है, मोहम्मद उमर सिद्दीकी साहब। उनको सबसे पहले खुशामदीद कहते हैं, फिर थोड़ा सा इनका तारुफ जो है मैं आपको करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल सही। उमर, ह्यूमन राइट्स पंजाब काफी हद तक जो है वो अब कुछ इम्प्लीमेंटेशंस हुई हैं, कुछ काम हुए हैं, और जो है वो एजाज आलम साहब जो आप मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स हैं उनके साथ जो है वो आप होते हैं, उनकी नुमाइंदगी भी आप जो है वो करते हैं। कुछ अमेंडमेंट्स हो रही हैं, कुछ नहीं हुई हैं, बहुत सारी जगहों पर अभी बहुत सारा काम होने वाला है। लेकिन अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि करंट इशू में जो है ह्यूमन राइट्स ने क्या काम किए इन 2-3 सालों में, अगर आपकी कारकर्दगी को देखा जाए तो आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और मैं अब ह्यूमन राइट्स को एक्सप्लेन भी करूँगा आपको कि अभी तक इस मिनिस्ट्री ने अपने 2-2.5 साल के टेन्योर में किया क्या, परफॉर्मेंस कैसे दिखाई है। जी बिल्कुल। मैं आपको एक बात तो ऑन रिकॉर्ड नबिया ये आप जानती हैं कि जितनी ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री हमारी जो पंजाब में जितनी एक्टिव है उतनी किसी और सूबे में आपको एक्टिव नज़र नहीं आएगी। ये आपको मानना पड़ेगा इस चीज़ को जी। और उसको लेकर, इस मिनिस्ट्री को लेकर एजाज आलम ऑगस्टिन ने खुद भी और मैंने भी, जितना हम लोगों ने कोशिश की है कि इसको हम लोग हाईलाइट करें अपने कामों को, तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है और हम लोगों ने बड़ा काम इसके ऊपर किया है, जो कि अप्रिसिएशन हमें आप लोगों की तरफ से भी मिलती है, मीडिया भी अप्रिशिएट करता है अल्हम्दुलिल्लाह, और पार्टी भी और हुकूमत भी अल्हम्दुलिल्लाह अप्रिशिएट करती है। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि 2-3 प्रोजेक्ट्स ऐसे मैं आपको इनिशियली बता देता हूँ जो अभी हमने स्टार्टअप जिसके ऊपर ले लिया हुआ है और उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जा रहे हैं जी। जो कि आज से पहले कभी किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। अच्छा। ये प्योरली हमारे जो सीएम साहब, गवर्नर साहब, मिनिस्टर एजाज आलम साहब, इन तीनों ने इकट्ठे बैठ के लाहे अमल बनाया था ये कि हम लोगों ने ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री के अंदर कुछ चीज़ों को कैसे लेकर चलना है। ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होगा कि लाहौर में एक ही सिर्फ इदारा था कसरे बहबूद नाम का, जहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग लड़कियों को, खवातीन को दी जाया करती थी। वो अभी भी चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है। ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री अपने बजट से इनिशियली पंजाब के 10 इजला के अंदर इसको शुरू करने जा रही है। ठीक है। और हम लोग, आप समझे, करने जा क्या रहे हैं, इसको हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हम इसको प्लान कर चुके हुए हैं, इसका लाएअमल बना लिया गया है, इसको अब बस इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस रह चुका हुआ है, जो कि पहले हो चुका होता, पिछले साल ही हो गया होता, लेकिन ड्यू टू कोविड आपको पता है काफ़ी चीज़ें गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर भी रुकी हैं। बिल्कुल ऐसे। तो उसमें ये वाला प्रोजेक्ट भी थोड़ा सा डिले में चला गया। ठीक है। अदरवाइज हम स्टार्ट कर चुके होते इसको, और आप देखेंगी कि इंशाल्लाह जब ये बन जाएगा तो ये खवातीन के लिए एक बहुत अच्छा होगा। इसके अंदर हम लोगों ने एक चीज़ और जो स्पेशल की है वो ये की है कि माइनॉरिटीज़ के लिए हमने एक कोटा रखा है इसके अंदर। ठीक है। जैसे अब देखें ये होगा कि वहाँ पर ये आपकी ह्यूमन राइट्स माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत काम कर रही है। बिल्कुल। और आप जो है वो इनको साथ साथ लेके चल रही है, बहुत अच्छी बात है। आज से पहले जब हम ये देखते हैं तो माइनॉरिटीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर है कि दूसरी भी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जब हमारी कम्युनिटी में शामिल होते हैं तो उन्हें ऐसा एहसास होना चाहिए कि वो पाकिस्तानी हैं, ना कि वो कोई एक अलग जो है वो मुल्क में आ गए हैं और अलग उनका जो है मज़हब है, इसलिए उनको मुसलमान जो एक्सेप्ट नहीं करते। ये बहुत अच्छी बात है और ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री जो है वो इस पर काम भी कर रही है। तो आपने ये जो कोटा रखा है इनके लिए, पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि ये जो आप सेंटर्स बना रहे हैं इसमें कौन सी खवातीन जो है ये अपने हुनर सीख सकेंगी, किनको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो यहाँ पर आप लोग जो है वो ट्रेनिंग देंगे? देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट तो ऑब्वियसली जो नीडी लोग जितने भी होंगे, जितनी खवातीन नीडी होंगी, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, मतलब मुसलमान हैं, हमारे मज़ाहिब से हैं, हमारे मज़हब से हैं, या फिर बेशक वो माइनॉरिटीज़ में से हैं, बिल्कुल ठीक है, उन दोनों को पूरा ऑब्लाइज किया जाएगा इसके अंदर। ठीक है। माइनॉरिटीज़ के लिए कोटा इसलिए ज़्यादा थोड़ा सा उसमें रखा गया है फ्री ऑफ कॉस्ट का, बिकॉज आपको पता है कि थोड़ा सा ज़रा ना इनका जो ग्राउंड लेवल पे अगर हम देखें जाकर तो इनकी कंडीशंस थोड़ी डाउन ही हैं दूसरे अजला के अंदर पंजाब के।
ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کے لیے رکھا گیا ہے کہ یہ تھوڑا سا ذرا اس کو نا سیکھیں اور کام کریں وہاں پہ, جس سے آپ کو پتہ ہے قصبے بہبود جیسے جو ادارے ہوتے ہیں اس کے اندر جب آپ کام سیکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنے اسٹارٹ اپس کر سکتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں نے وہاں سے اپنے لائک نام بنائے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے کہ میں کافی نام کوٹ کر سکتا ہوں. اچھا, اس کے بعد ہم لوگ, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ منسٹری اس وقت مائنورٹیز کے لیے بہت کام کر رہی ہے. دیکھیں, یہ مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ پی ڈی آئی گورنمنٹ سے پہلی دفعہ آئی ہے, اور اعجاز عالم آگسٹین یا مہندر پال سنگھ جو پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں اسی منسٹری کے, یا ہارون گل جو ایم پی ہیں ہمارے مائنورٹی کوٹا میں سے, وہ ہی کیوں مائنورٹیز کے لیے اوپر اتنا کام کر رہے ہیں؟ کیوں سندھ میں کام نہیں ہو رہا؟ کیوں کسی اور جگہ پر ہم نے کام ہوتا ایسا نہیں دیکھا؟ اس سے پہلے بھی یہاں پر جو وزیر تھے انسانی حقوق نون لیگ کی حکومت میں, طاہر خلیل سندھو صاحب, وہ خود کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, وہ ہم بات نہیں کرتے, وہ جس نے جو کیا ہم نے, تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ سوچنا ہے. میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ اب ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں یہ سوچنا ہے. آپ لوگ آئے ہیں, آپ لوگ جو ہے وہ کیا کیا نئی امینڈمنٹس لے کے آ رہے ہیں, کیا کیا نئی چیزیں لے کر آ رہے ہیں, آپ اس پہ بات کریں گے نا, آپ اپنی بات بتائیں گے کہ بھائی کیا ہوا, پچھلا جو ہوا وہ چھوڑ دیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اب عوام کو ریلیف دینے کے لیے, کیونکہ ہم یہ ایک سوشل ایشو پر جو ہے وہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, پالیٹکس کو آپ سائڈ پہ کر دیں, ہم پالیٹکس کی بات ہی نہیں کرتے. اگر ہم سوشل ایشو کی بات کریں, ایک عام آدمی کی بات کریں, تو ایک عام آدمی, ہیومن رائٹس منسٹری ہی ہیومن رائٹس کے آپ نے جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے, عوام کی منسٹری ہے, لوگوں کی جو ہے وہ حقوق کی منسٹری ہے, تو حقوق دینے کے لیے کیا کیا جو ہے وہ امپلیمنٹیشنز ہو رہی ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات حقوق کی اگر آپ بات کرتی ہیں نا, تو ہمارے جو چند ایک مطلب زیادہ تر منسٹرز ہمارے ایسے ہی ہیں کہ وہ آپ کو پریشر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے مطلب دیکھیں جیسے عمران خان صاحب کے بارے میں بات مشہور ہے کہ وہ پریشر دیتے ہیں اپنی ٹیم کو تاکہ وہ اس پریشر کے اندر سے ایک اچھی بلڈ بنا کر نکلیں اپنے. ٹھیک ہے, تو اعجاز عالم صاحب نے بھی ایک نیا وتیرہ ان کا یہ ہے کہ جب سے میں ان کے ساتھ اٹیچ ہوا ایز اے فوکل پرسن اس منسٹری میں, تو اب اکثر میں یہ دیکھتا ہوں کہ گورنر صاحب یا سی ایم صاحب بھی یہ بات اکثر کرتے نظر آتے ہیں کہ یار اس کو بڑا پریشر دیا ہوا ہے. کیوں دیا ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوتا کیا ہے کہ کہیں پہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی زیادتی کا کیس رپورٹ ہو گیا, صحیح, تو وہ مجھے رات نہیں دیکھیں گے کہ مطلب کیا ٹائم ہے کیا نہیں, عمر صاحب ابھی آئی ڈونٹ نو, کال سی سی پی او, سی پی او, آر پی او, جو اس جگہ پر لگتا ہے, ٹھیک ہے, وہ فوراً کرو, آئی ڈونٹ نو, مجھے رپورٹ چاہیے, صبح مجھے اس کی رپورٹ دو. اچھا, اب ایک دو دفعہ میں نے ان سے ہنستے ہوئے, ویسے ہی میں نے گورنر صاحب سے بلکہ ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اکٹھے, تو میں نے ان سے کہا کہ اس طرح سے پریشرائز مطلب مجھے کرتے ہیں, ہنستے ہوئے میں نے بات کی, تو وہ کہتے ہیں بھائی جب تک پریشرائز نہیں کروں گا نا, تم ابھی ینگ ہو, تمہیں پریشرائز کروں گا تو تم آگے جا کر ایک میچور قسم کے انسان بنو گے کہ تمہیں پتا ہوگا میں نے چیزوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, ٹیکل کرنا ہے. احساس پروگرام آپ کو یاد ہوگا, ابھی بھی الحمدللہ دوبارہ سے اس کی ایک نیا فیز شروع ہونے لگا, آپ کو پتہ ہی ہے اس چیز کا. اچھا, رمضان تھا اور لاسٹ ایئر احساس پروگرام کی پیمنٹس بھی چل رہی تھی ساتھ ساتھ, تو فرام نو ویئر اعجاز عالم صاحب نے ہی یہ کام سٹارٹ کیا. ود ڈیو ریسپیکٹ میں کہتا ہوں کہ اس میں گورنر صاحب اور سی ایم کا بھی بڑا رول تھا, سی ایم صاحب کا بھی, گورنر صاحب کا بھی, لیکن اعجاز عالم صاحب کا اپنا ایک پلان تھا کہ میں نے جس طرح 12 ہزار فی فیملی یہ دیا جا رہا ہے نا, ہم نے مائنورٹیز کو 10 ہزار دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ ہم نے کیا کیا کہ منسٹری کی طرف, ہاں جی, تو یہ پہلے تو ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم یہ کریں گے. اچھا, پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جی اب منسٹری خود پھر اپنے بجٹ میں سے ان کو الوکیٹ کرے یہ ساری اماؤنٹ. تو فی فیملی 10 ہزار ہم نے ہیومن رائٹس منسٹری سے دیا, اور احساس پروگرام عمران خان صاحب جو آلریڈی کر رہے ہیں تو وہ اس کے اوپر 12 ہزار فی فیملی جا رہا تھا. تو ہم بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ایسے ہی ایک موومنٹ کے اندر جو ہمارے پرائم منسٹر, ہمارے آئیڈیل, ہمارے لیڈر عمران خان صاحب چلا رہے تھے, اس کو ہم لوگوں نے پنجاب لیول پہ ایک منسٹری کے تھرو بھی امپلیمنٹ کر لیا. اچھا عمر, آپ ظاہر ہے کہ آپ فوکل پرسن پنجاب ہیومن رائٹس ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کس طرح ایک انسان کا جو رائٹ ہے, جو اس کو حقوق, یہاں تو لوگوں کو اپنے حق کے بارے میں پتا بھی نہیں ہے. میں اگر آپ کو سچی بات بتاؤں کہ لوگ جو ہے وہ اپنے حقوق کے بارے میں اتنی آگاہی رکھتے بھی نہیں ہیں, تو آپ کی منسٹری نے کیا جو ہے وہ ان کو آگاہی, کوئی مہم اسٹارٹ کی, کوئی آپ لوگوں کی جو ہے وہ کانفرنسز ہوتی ہیں, کوئی لوگوں میں آگاہی کے حوالے سے آپ کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں؟ دیکھیں, یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے جو میں ہر چینل پہ بیٹھ کے بتاتا ہوں, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ہماری منسٹری لاسٹ ایئر اسٹارٹنگ سے, جنوری سے ہم لوگ اس کے اوپر اسٹارٹ ہوئے تھے کہ یہ جو چائلڈ ابیوز ہے یا ویمن امپاورمنٹ ہے, اس کے اوپر ہم لوگوں نے سیمینارز اٹینڈ کیے, ہم لوگوں نے کیمپینز چلائیں, ہم لوگوں نے دیہاتوں میں جا جا کر لوگوں کے لیے جس طرح بروشرز اور اس طرح کی چیزیں, اور پھر وہاں پر ایونٹس, ہاں یہ ہم نے سارا کچھ کیا. اچھا, وہ ہم بڑا اچھا چلا رہے تھے اس کو, اور ہم لوگوں نے اس کے اوپر یہ پلان کیا تھا کہ اب ہم لوگ ویکلی بیسس کے اوپر ہر, اگر اعجاز عالم صاحب اویلیبل نہیں ہے تو مہندر پال صاحب نہیں ہے تو بے شک میں نہیں ہوں تو ہارون گل, کوئی بھی, آپ نے تو عوام کے لیے کام کرنا ہے, ہاں جی, کوئی بھی جایا کرے گا اور یہ سارا کچھ کرے گا. وہ
آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک دم کورونا کی وبا ایک دم پھیل گئی، جس کی وجہ سے کافی زیادہ چیزیں ہماری رک گئیں، تو ہم لوگ اس ڈیزاسٹر کو کور اپ کرنے میں شروع ہو گئے. آپ کو آئیڈیا ہے ان ساری چیزوں کا، ورنہ ہم لوگ اس کو بڑا اچھا طریقے سے بھی لے کر چل رہے ہوتے. تو ریسنٹلی ابھی مجھے یہ بات ابھی ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کی ہے کہ رمضان اب بالکل سر پہ ہے، تو اللہ اچھا رکھے رمضان اچھے طریقے سے گزر جائے. ہم نے اس کے بعد دوبارہ سے ایزنگ کیمپینز کا آغاز کرنا ہے اور ایک اچھے لیول پہ، کیونکہ اس میں ہم نے این جی اوز کو بڑا انگیج کیا ہوا تھا اپنے ساتھ، اور بہت این جی اوز ہیں جو راشن پیکیجز بھی ہوتے ہیں آپ کے ہوتے ہیں اس میں. نہیں، وہ رمضان تک میں ہم نے لاسٹ ٹائم بہت کیے تھے، ہماری منسٹری نے بھی کیے تھے، اور ہم لوگوں نے اس میں ہمیں این جی اوز نے بڑی سپورٹ دی. ہم نے اپنا منسٹری کا بجٹ الگ سے ایلوکیٹ کیا اس کام کے لیے. اچھا، رمضان میں ہی کیوں راشن پیکیجز جو ہے وہ عام جو ہے وہ اس میں آپ کی منسٹری جو ہے وہ کیوں لوگوں کو جو ہے وہ گھر گھر کھانا پرووائڈ کرنے میں ابھی تک اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کرتی؟ ہماری منسٹری کا نا ایک، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ بجٹ بھی تو 50% پہ آ گیا نا. آپ کے سامنے ہے کہ جب ہمیں حکومت ملی تھی تو بجٹس تو وہی تھے چلو جو ایلوکیٹڈ تھے، لیکن دیکھا گیا کہ کہاں پہ زیادہ ضرورت ہے. تو بجٹس پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ پھر ایلوکیٹ کیا تھا کہ کس منسٹری کا کتنا ہے، کس منسٹری کا کتنا ہے. تو ہمارا تو اس وقت اراؤنڈ 80 کروڑ بھی پورا نہیں بن رہا تھا اینول بجٹ جو آپ سمجھ لیں. تو وہ ہم لوگوں نے پھر کئی چیزوں میں این جی اوز کی سپورٹ لی، اور ہمیں این جی اوز نے سپورٹ کیا اس چیز میں. 74 کروڑ سارا بجٹ تھا ٹوٹل پچھلے سال کا. تو جو کہ مجھے اچھے طریقے کو پتا ہے کتنی مہنگائی ہے، عوام کتنی پریشان ہے، مہنگائی سے لوگ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. حالات یہ ہو گئے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اس ٹائم پریشان حال ہیں، اور لوگوں کے پاس جو ہے وہ کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں. میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو بہت اچھے سوفیسٹیکیٹڈ انداز میں لائف گزار رہے تھے، بٹ اب ان کے لیے زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے. تو یہ سب چیزیں جب آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آپ لوگ ایک منسٹری کو جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں جس کا نام بھی ہیومن رائٹس ہے، جہاں پر بات ہی جو ہے وہ لوگوں کے حقوق کی ہو رہی ہے. تو جہاں لوگوں کے حقوق سے ہی لوگ محروم ہو جائیں، وہاں پر آپ لوگوں کی پلاننگز اتنی ہی تگڑی ہونی چاہیے، سخت ہونی چاہیے، اور امپلیمنٹیشنز جلد ہونا چاہیے. لیکن آپ کی بات اگر دیکھی جائے تو وہ بھی ایک طرف سے ہے کہ جی ظاہری بات ہے آپ کے پاس بجٹ ہوں گے تو آپ کام کریں گے، وداؤٹ بجٹ تو آپ لوگ بھی کام نہیں کر سکتے. تو اس کا بیچ کا حل کیا ہے کہ عوام کو جو ہے وہ آپ کسی طریقے سے ریلیف فراہم کر سکیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بہت اچھا کام سٹارٹ کیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تاریخ کا ایک بہت ہی اچھا کام تھا، جس میں انہوں نے غریبوں کے لیے، مزدوروں کے لیے پناہ گاہیں بنائی، شیلٹر ہومز. ٹھیک ہے، ہاں بالکل بنے. اچھا، اس کے اندر بھی اگر آپ غور کریں تو کتنی دفعہ ہم لوگ خود ان ٹورس پہ گئے، ٹرپس پر گئے، ہم لوگوں نے الگ الگ شہروں میں جا کر دیکھا کہ وہاں پر کیسے دیکھا جا رہا ہے، اس کو کیا جا رہا ہے اس کام کو. جبکہ ڈومین ہماری یہ نہیں بنتی، ڈومین یہ سوشل ویلفیئر کی بنتی ہے، جو کہ یاور بخاری صاحب نے اب یہ کام شروع کیا جب منسٹر آئے ہیں ابھی ریسنٹلی اس کے سوشل ویلفیئر کے. اس سے پہلے اعجاز عالم صاحب، مہندر پال اور میں ہی اس کو دیکھ رہے تھے. اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ آپ نے ریئلائز کیا اس چیز کو کہ بجٹ کا ایشوز آتا ہے، بیچ کا رستہ ہم یہ نکالتے ہیں راشن کے لیے یا کسی اور ایونٹس کے لیے یا چیزوں کے لیے، ہم یہ نکالتے ہیں کہ ہم لوگ این جی اوز کے ساتھ پھر اپنے آپ کو مرج کرتے ہیں، ان کی سپورٹ بھی لی جاتی ہے، اور پھر جب وہ آپس میں بجٹس مرج ہو جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے کر جاتے ہیں. ہوا کیا کہ زیادہ تر ہمارے ذہن میں جو تھا نا کہ ہم لوگوں نے جو اس دفعہ بجٹ ایلوکیٹ ہوگا، ہم نے قصرے بہبود جیسے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہم لوگوں نے وہ اسٹارٹ اپ لینے ہیں، ادارے آپ نے بنانے ہیں، بالکل. تو ان اداروں کے لیے ہم نے ایک بجٹ ایلوکیٹ اسی میں سے کر دیا ہوا تھا، جو کہ ہم اس کو چھیڑنا نہیں چاہ رہے فی الحال، کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نہیں چھیڑنا چاہ رہے، جس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا نا اس کے اندر ایشو آ رہا ہے. صحیح، کیونکہ دیکھیں عوام کی بات ہے، ایک عام آدمی کی بات ہے، ایک عام انسان، ایک ریڑی والا جس کی ڈیلی کی کمائی جو ہے وہ 300 400 500 1000 بھی چلیں آپ کہہ لیں 500 تک کی ہو جائے وہ کما لیتا ہے. تو اس 500 روپے میں جو ہے وہ اس کا وہ تو 500 روپے اس کے سارے جو ہے وہ پکنے میں چلے جاتے ہیں کہ جو اسے ہنڈیاں پکوانی ہے یا پکنی ہے، یا 5 5 6 6 8 8 بچے ہیں گھر میں، تو ان میں جو ہے وہ 500 روپے 1000 روپے کا تو پتہ نہیں چلتا. سلسلہ تو یہاں تک ہو گیا ہے. ایسے لوگوں کو کوئی منتھلی کو وظائف یا کچھ اس طرح کی چیزیں، یا چلیں آپ این جی اوز کے ساتھ مل کے ہی جو ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ ہیومن رائٹس منسٹری اگر لوگوں کے ساتھ مل کے، ایک آپ کو مشورہ ہے چھوٹا سا، اگر آپ مان لیں تو برا نہ مانے تو، جی اس میں یہی ہے کہ آپ اگر راشن بھی دینا شروع کر دیں نا لوگوں کو، آپ 15 دن کا بھی راشن دینا شروع کر دیں نہ، آپ پورے مہینے کی جو ہے وہ بات کریں، تو بھی لوگوں کو کافی حد تک، جس کے گھر کا سارا خرچہ، سارا پیسہ جو ہے وہ کھانے پینے میں چلا جاتا ہے، کرایوں میں، بلوں میں چلا جاتا ہے جو لوگ کماتے ہیں. آپ کو سوچیں اگر اتنی بھی تھوڑی سی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہو جائے تو لوگوں کو بڑا فائدہ ہو. آپ جو ہے وہ یہ کیسز ڈیل کرتے ہیں، کوئی بھی آپ کے پاس کیس آ گیا، رات کو اٹھ کے آپ جاتے ہیں، یہ بھی آپ کی نیکی ہے، ظاہر ہے کہ آپ اپنی رسپانسبلٹی سمجھ کر یہ کام کر رہے ہیں. تو اگر یہ چھوٹی سی ایک چیز اس کو بھی امپلیمنٹ کیا جائے، اور آپ لوگ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ نہیں کر سکتے، آپ کے ساتھ بے تحاشا این جی او ہیں، آپ کے ساتھ جو ہے وہ باہر سے اتنے لوگ جو ہے وہ ڈونیشنز بھیجتے ہیں، تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. لیکن صرف کیا ہے کہ سٹیپ لینے کی دیر ہے. وہ لوگ
جن کی سیلریز جو ہیں وہ 8,000 10,000 ہیں, جو مہینے کے اتنے پیسے کماتے ہیں, ان کو کم سے کم مہینے کا راشن مل جائے تو میں سمجھتی ہوں 8-10 ہزار بھی چلے ان کے جو ہے بچ جائیں, یہ تو سب کھانے میں لگ جاتا ہے. دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا مطلب راشن, جیسے آپ نے ہم لوگوں کو ایک سجیشن دی ہے, اس کے اوپر ہمیں امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہیے یا اس کو سوچنا نہیں چاہیے. سوچنا بالکل چاہیے, اور دیکھیں گے اگر کوئی وے آؤٹ اس میں ضرور بنتا ہوگا تو انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ کروایا جائے گا, اگر وہ بنتا ہوگا کوئی وے آؤٹ پراپر طریقے سے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو وظائف کی آپ نے بات کی, بن سکتا ہے اوبیسلی, اس کے اوپر ایک پلان آؤٹ لے کے آنا پڑے گا. ڈونیشنز آپ نے صحیح کہا آتی ہیں, اس کو ہم کہیں نہ کہیں ایلوکیٹ اس طرح کی چیزوں کے اوپر کر سکتے ہیں, لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب اس میں کتنے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ مطلب دیکھیں, اب اگر فرض کریں کہ شرح خواندگی یہاں پر جس طرح سے ہے, میرا خیال ہے کہ ہم میکسیمم کتنے لوگوں کو اس میں ابلائج کر پائیں گے. یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ تو آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے, میں بھی نہیں کچھ کر سکتی یہاں پہ. تو کہ دیکھیں احساس پروگرام دوبارہ سے جو نئے فیز ہم لوگ اس کے سٹارٹ کر رہے ہیں, اس میں 12 ہزار فی خاندان اس طرح سے جائے گا. دیکھیں آپ وہ دیکھیں پیسے لوگوں کو ملے, لوگوں نے دعائیں دی کہ چلیں بالکل بالکل, اور دوبارہ سے انشاءاللہ وہ ہم ایک نئے فیز میں جا رہے ہوتا ہے تو لوگ دعا دیتے ہیں. بالکل, اب نئے فیز میں بھی جایا جا رہا ہے انشاءاللہ. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ یہ دیکھیں کہ 12,000 اگر آپ غور کریں تو ایک خاندان کے لیے لوگ کہیں گے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن مجھے بتائیں کہ آج تک کبھی کسی نے اتنا سوچا عوام کے لیے جتنا یہ اس دفعہ سوچا جا رہا ہے یا اس دفعہ کیا جا رہا ہے؟ بیکاز دیکھیں اگر 12,000 نہ بھی دیا جاتا تو کسی کے ذہن میں تو نہیں تھا کہ خان صاحب ہمیں لا کر پیسے دیں, لیکن خان صاحب نے کہا کہ نہیں, اپنے ملک کا بجٹ اینول کم کر دیا, لیکن کہا کہ نہیں پبلک کے لیے ہم لوگ یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ 12,000 فی خاندان دیا جائے گا. مطلب عوام کے لیے کیا گیا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں ایز اے ہیومن رائٹس منسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بھی سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ اس کے اندر لوگوں کے لیے اس طرح سے چیزیں کریں. تو اس کے اوپر ضرور انشاءاللہ کی بات ہم کی جا سکتی ہے, اور اس کے اوپر مشورہ ہے نا کہ مشورہ اچھا ہے, آپس میں بیٹھے ہیں, ایک مشورہ ہے کہ چلے ہم 10 لوگوں کو بچا سکتے ہیں, ہمارے پاس آپشن ہے 5 لوگوں کو بچانے کی, تو چلے 5 کو تو بچا لیں, ہم کیا ان 5 کو بھی جو ہے وہ مرنے دیں؟ نہیں, آپ کی یہ بات بالکل صحیح ہے, اس کے اوپر پلان کیا جانا چاہیے اور کیا جا سکتا ہے. یہ میرا کہنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے, کیونکہ اجاز عالم صاحب سے جو ہے وہ بھی ملاقات جو ہے وہ بہت دفعہ جو ہے وہ کوشش کی کہ وہ ٹائم دیں اور وہ اس چیز کو, وہ لیکن ان کی مصروفیت کی بنا پر جو ہے وہ بہت سارے کام وہ کرتے ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ آپ کو جو ہے وہ بلایا جائے, آپ فوکل پرسن ہیں, آپ بات کر سکتے ہیں, آپ ہی سب کچھ جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں, تو آپ بتائیں آ کر کے عوام کے لیے جو ہے وہ ہیومن رائٹ منسٹری جو ہے وہ کیا کر رہی ہے, کیونکہ ہم یہاں ہر شعبے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. بیسیکلی ہمارا یہ ایک سوشل پروگرام ہے جس میں تمام سوشل ایشوز ہیں, ہم نے پولیٹیکل کوئی بات نہیں کرنی ہوتی, نہ ہم پولیٹکس کو چھیڑتے ہیں, نہ ہمارا جو ہے وہ یہ ڈومین ہے. لیکن کیونکہ آپ پولیٹکس اور سوشل دونوں کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچڈ ہیں, اس لیے ظاہر ہے آپ جیسی پرسنالٹیز جب ہمارے شو میں آتی ہیں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ سے آپ کی بات کی جائے. چھوڑ دیں ہم جس نے جو کیا نہیں کیا, وہ اس کا عمل اس کے ساتھ ہے, اس نے اللہ کو جواب دینا ہے. لیکن آج جو سیٹ آپ لوگوں کو دی گئی ہے اس سیٹ کا جواب اللہ کو جا کے آپ دیں گے, کسی بندے کو تو نہیں دینا, مجھے تو نہیں دینا, اس کو تو نہیں دینا. ہم ہمیشہ غلط باتیں کرتے رہے, آپ پہ میں کرٹیسائز کرتی رہوں اور آپ جو ہے اس کو ڈیفینس کرتے رہے. کچھ اچھے کام بھی تو کیے ہیں, وہ بھی تو ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ جو مکھی والا کام کرتے ہیں کہ سارا جسم چھوڑ کے وہ صرف زخم پہ بیٹھتی ہے. لیکن ہمارے چینل کی خاصیت یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اچھی بات کو سامنے لے کر آتے ہیں. جو کسی نے پازیٹیو کام کیا ہوتا ہے, ہم اس پازیٹیوٹی کو جو ہے وہ سامنے لے کے آتے ہیں, چاہے وہ آپ ہوں, چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو. جس نے بھی اپنے ٹائم میں اپنے لیول پہ اچھا کام کیا ہے, اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہوتی کہ یہ کون ہے, اور نیوٹرل ہے, ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم کسی کو کرٹیسائز کریں. لیکن بات وہاں آتی ہے کہ جہاں عوام پریشان ہے, تکلیف میں ہے, جہاں غربت ہے, جہاں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, جہاں آلریڈی لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں, آپ لوگ کام کر رہے ہیں, آپ لوگ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بجٹ کی بہت کمی ہے, سارا کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتی ہوں کہ پلاننگز کی کمی ہے. پلاننگز ہونی چاہیے, ٹیم سٹرونگ ہونی چاہیے. آپ جیسے ڈٹرمنٹ لوگ جو رات کے 2 بجے اٹھ کے بھی کسی کے جو ہے وہ درد دل رکھنے والی جو شخصیات ہیں, جو تکلیف محسوس کرتے ہیں, ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جن کو رات کے 2 بجے آپ کال کریں, صبح کے 4 بجے کال کریں, وہ حاضر جناب ہو. بالکل ایسا ہی یہ ہوتا ہے نا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں, اگر آپ کہتی ہیں کہ پازیٹیو چیزیں اگر ہم لوگ اپنی اب گنوانا شروع کرتے ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ سارا کچھ بالکل صحیح ہو گیا ہے, لیکن میں نے کئی ڈپارٹمنٹس میں بھی, جیسے پولیس کا ڈپارٹمنٹ ایک ہم لے لیتے ہیں, پنجاب پولیس کا, جو کہ کچھ ادوار میں آپ کو آئیڈیا ہے کہ کس طرح سے اس کو یوز کیا گیا اور سارا کچھ. میں اب آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنا میچور ادارہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی چینجز ان لوگوں میں آئی ہیں اور جس طریقے سے یہ لوگ ایکٹیو ہوئے ہیں, میں حیران ہوتا ہوں دیکھ کر کے الحمدللہ کافی چیزیں بہتری کی طرف ہیں ان لوگوں کے اندر. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ اپروچیبل ہیں کیسے, کہ ابھی ریسنٹلی ایک گاؤں کا ہی واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہاں پر کوئی کیس ہوا, تو ایک بندے نے, ہمارا ایک پی ٹی آئی کا ایک لڑکا کارکن وہاں پہ,
تو بہت کمزور سا اور کوئی بہت زیادہ ویل آف نہیں اس طرح سے. تو وہ بیچارہ نا کہیں مجھے فون کیا اس نے, تو میں نے کہا ہاں جی بتاؤ. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ میں ایس پی صاحب کے ساتھ پاس بیٹھا ہوں, ذرا ان سے بات کر لیں آپ ایک دفعہ. تو میں نے سب سے پہلا سوال تو اس سے یہ کیا کہ میں بات تو کرتا ہوں لیکن تم ایس پی کے پاس پہنچے کدھر ہو بھائی. تو اس نے مجھے کہا کہ جی اس طرح سے میں نے ٹائم مانگا تھا, انہوں نے مجھے دے دیا, بلا لیا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہاں پہ تو کوئی اے ایس آئی سے نہیں ملتا تھا, کوئی اے ایس آئی کسی سے ملنے پہ راضی نہیں ہوتا تھا. یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ ہر بندہ اٹھ کے سی سی پی او کے پاس, ڈی آئی جیوں کے پاس, آئی جی صاحب کے پاس پہنچ جاتا ہے. کیوں یہ لوگ اپروچیبل ہیں الحمدللہ اس وقت, کیوں ہم چینج چاہتے ہیں اور یہ ڈپارٹمنٹ بھی اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتا ہے. دیکھیں یہ آپ لوگوں کا ایک پازیٹیو کام ہے نا, یہ تو پازیٹیوٹی ہے کہ آپ کا جو ہے وہ اپروچ ایک عام آدمی کے اپروچ ہے وہ سی سی پی او تک بھی ہے, بالکل جو ہے وہ ڈی آئی جی آپریشنز تک بھی ہے, ایس ایس پی جو ہے اور گاؤں دیہاتوں کے آر پی اوز ڈی پی اوز کے پاس بھی ہے. میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہونی چاہیے, یہی ملک ہوتا ہے, یہی جمہوریت ہوتی ہے, اسی کو جمہوریت کا جو ہے وہ کہا جاتا ہے. یہ ایک سیکس تو آپ نے دے دی, لیکن ابھی جو سب سے مین چیز جو دینے والی ہے, جو عوام کے لیے سب سے پہلی پیورٹی ہے, کھانا آپ بھی کھاتے ہیں, کھانا میں بھی کھاتی ہوں, کھانا غریب عوام بھی کھاتی ہے, ہم سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. آپ بھی ٹیکس ادا کر رہے ہیں, میں بھی کر رہی ہوں, ہم سب کر رہے ہیں. ہمارے ٹیکس سے ہی جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اکٹھی کی جا رہی ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کم سے کم جو ہم چیز ادا کر رہے ہیں, پینے کا پانی بھی ہم خرید کے پیتے ہیں. آپ اس چیز کو جو ہے وہ نیگلیکٹ کر دیں کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں. میں پانی جو ہے وہ خرید کے پیتی ہوں, مجھے پتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اس کے پیسے ادا کرنے ہیں, پلس ٹیکس ادا کرنے. میں نے کسی جگہ کھانا کھانے جانا ہے, پلس ٹیکس. کسی کو جو ہے وہ اپنے گھر جو ہے وہ انوائٹ کرنا ہے, تو جس اس نے جو ہے وہ گاڑی میں آنا ہے, کوئی اس نے یوز کرنی ہے تو پلس ٹیکس. ہر چیز میں تو پلس ٹیکس ہے. صرف یہاں سانس لینے پہ ٹیکس نہیں ہے, وہ بھی لگ سکتا ہے آنے والے ٹائم میں. نہیں وہ انشاءاللہ نہیں لگے گا, وہ انشاءاللہ نہیں لگے گا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ ساری ریشو جو ٹیکس ریشو ہے یہ بھی کم ہو جائے گی آہستہ آہستہ. دیکھیں کچھ چیزوں میں ٹیکس دیتے نہیں لوگ, یہی ساری بات ہے. وہ بیئر کون کرتا ہے, جو ٹیکس دے رہا ہوتا ہے, اور جو ٹیکس دے رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا نہیں ہے. اس کے پاس اس کا نہ کوئی اینٹی این موجود ہوتا ہے, نہ کوئی کچھ ہوتا ہے. اس کو آئیڈیا نہیں ہے کہ اس نے لک آفٹر کیسے کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم ٹیکس تو دے جا رہے ہیں, ہم سارے ٹیکس پیئر ہیں, لیکن کیا کہ ہمیں اس کو جو ہے وہ لک آفٹر کرنا نہیں آ رہا. نہیں اب میں آپ کو بتاؤں, فیڈرل گورنمنٹ اس کے اوپر بڑا کام کر رہی ہے کہ ٹیکس نیٹ ہم نے بڑھانا ہے, اور ٹیکس نیٹ انشاءاللہ بڑھے گا. آپ دیکھیں گی کہ بڑے اچھے طریقے سے یہی عوام آپ کو ٹیکس دے گی, اس کی اچھی پرسنٹیج آپ کو ٹیکس دے گی, آپ کے خزانے میں پیسہ آئے گا انشاءاللہ, اور چیزیں مزید بہتری کی طرف جائیں گی. دیکھیں ریاست فراہم کرتی ہے ایک عوام کو بنیادی سہولت, مکان کی سہولت, رہائش کی سہولت. اس ملک میں رہائش کتنی مشکل ہے, دیکھیں اگر ہم اس چیز کو کمپیئر کرنا شروع ہو جائیں جس طرح یورپین سٹیٹس میں یا ویسٹرن سٹیٹس میں چلتا ہے, تو دیکھیں وہ لوگ ہیں بھی باشعور, پھر وہ لوگ بھی باشعور ہیں, ان کو پتا ہے کہ ہاں جی ہم ٹیکس دیں گے تو ہمارے اوپر لگے گا. یہاں پہ ٹیکس دینے پہ راضی کوئی نہیں ہے, اور کہا جاتا ہے جی ہمیں یہ چیزیں پرووائڈ کرو. میں آپ کو بتانے لگا نا, میں آپ کو بتانے لگا. اب آپ ٹیکس نیٹ بڑھے گا, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ, اور بہت جلدی اسی سال کے اندر آپ کو ریزلٹس نظر آئیں گے. ٹیکس نیٹ بڑھتا ہوا نظر آئے گا آپ کو انشاءاللہ, جو کہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ ابھی بھی بڑھ رہا ہے, بڑا ہے آلریڈی, یہ نہیں ہے کہ نہیں بڑھا. اس کے علاوہ یہ ہے, میں آپ کو ایک بات آج بتا رہا ہوں, کنفرم کر رہا ہوں, کہ آپ دیکھیں گی کہ جس طرح خان صاحب نے انصاف صحت کارڈز کا جو اناؤنسمنٹ کر دی ہوئی ہے, کے پی کے میں دیے جا چکے ہیں, کیونکہ وہ پہلے بھی وہاں پہ ہماری گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی, تو وہ اس کے اوپر کام آلریڈی چل رہا تھا. اب پنجاب میں بھی اس چیز کو شروع کر دیا گیا. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ود ان دس ایئر, بلکہ ود ان دس ایئر میں بہت آگے کی بات لے گیا ہوں, ود ان 2 to 3 months آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ فراہمی شروع ہو جائے گی. اور اس دفعہ یہ نہیں ہو رہا کہ اس میں نبیہ علی خان کو دینا ہے کہ نہیں دینا, اس میں عمر صدیقی کو دینا ہے کہ نہیں دینا, اس میں جو آپ کے پیچھے یہ کیمرے کے پیچھے ان کو دینا ہے کہ نہیں دینا. نہیں, یہ سب کو ملے گا, چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے. جس طرح ایک پالیسی آپ سمجھ لیں نا, باہر کے ملکوں میں ہر کسی کا میڈیکل ہے, اس طرح اب یہاں پہ بھی ہم لوگ شروع کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہوگا. ویری گڈ, یہ تو آپ نے ایک اچھی نیوز دے دی, اچھی خبر سنا دی ہے. میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ کچھ ایسی امینڈمنٹس ہوں, کچھ ایسے معاملات ہوں, کچھ ایسی چیزوں پر بیٹھ کر آپ سر جوڑیں کہ جو سب کے لیے ہوں, کسی ایک خاص طبقے کے لیے نہ ہو, بلکہ سب کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ہمیں پتا ہو کہ ہمارے بچے نے جب جوان ہونا ہے تو ہمیں اس کی تعلیم کا جو ہے وہ تکلیف اٹھانی نہیں پڑے گی, اس کی پہلے ہی سے جو ہے وہ ہمارے پاس یہ تمام چیزیں, پیسہ جو ہے وہ موجود ہوگا. کوئی ایسی پالیسی لے کر آئے ہیومن رائٹس میں کہ جس میں لوگ اپنے بچوں کے لیے پیسہ سیو کر سکیں. پیسہ لوگوں کا ہی ہو لیکن وہ اپنے بچوں کے لیے سیو کر سکیں, جیسے انشورنس پالیسیز وغیرہ ہوتی ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے. اس کو الگ چھوڑ کے کوئی ایک نیا انداز, کوئی ایک نئی چیز. یہ اچانک میں ایک دن بیٹھی ہوئی تھی تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں سی ایم صاحب سے جو ہے وہ یہ بات کروں گی کہ کوئی ایسی پالیسی پہ کام کریں,
कुछ ऐसी जो है वो लोगों को कहें, ह्यूमन राइट्स वाले भी इकट्ठे हो जाएं, सोशल वेलफेयर वाले भी इकट्ठे हो जाएं, आप और लोग भी जो लोगों के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, सब लोग इकट्ठे होकर कोई ऐसी पॉलिसीज निकालें जिससे जब बच्चे जवान हो जाएं तो तब उनको जो है वो ये फैसिलिटेट किया जा सके, उनको एक खास अच्छी अमाउंट जो है वो दी जा सके, ताकि अवाम को, आजकल आपको पता है सबसे महंगी पढ़ाई है, बिल्कुल ऐसा ही है, लोग भूखे रह लेते हैं, 2 वक्त का खाना नहीं खाते, 1 वक्त का खाना खाते हैं, लेकिन फीस अदा करनी है आपको। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताऊं, इसके अंदर अगर आप गौर करें तो जो शुरू में हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की थी निसाब के ऊपर, सिलेबस के ऊपर, आपको आइडिया है, हम गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल को सेम करना चाह रहे थे, इनके सिलेबस को, इनकी हर चीज़ को, ठीक है। उससे क्या होना था कि फ़ायदा दोनों को होना था, इस आवाम को होना था। लेकिन उसमें आपको पता है कि सारे कुछ इस मुल्क में माफियाज बैठे हुए हैं जो अपने बिजनेसेस रन करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि हम लोग अवाम के लिए कोई बेनिफिशियल काम कर सकें, ये करना नहीं चाहते। अच्छा, उसमें जब कहा गया, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जो हमारे स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर मुराद राज साहब हैं, मुराद राज ने बड़ी दफ़ा कहा कि अपोजिशन को भी मैं कहता हूँ कि आओ मेरे साथ बैठो, इसके ऊपर सर जोड़ के बैठते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो मुझे बताएं कि तब भी हमारे साथ कोई इकट्ठा खड़ा होने को तैयार नहीं था। मुराद राज साहब ने कई दफ़ा कहा कि अगर हम सिलेबस के ऊपर ये काम कर गए तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इसका रिजल्ट 10 साल बाद ही आना था। जी, जाहिर है 10 साल बाद, क्योंकि जो लड़का 1 में है जब वो मैट्रिक में पहुंचेगा तभी रिजल्ट नजर आएगा कि क्या है। लेकिन बात क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन की तरफ तो जाया जा सकता था ना, वो हम जाना चाहते हैं, अभी भी जाना चाहते हैं। खान साहब का इसके ऊपर एक विजन है जो कि मुराद राज साहब लेकर चल रहे हैं, लेकिन बात फिर वही है कि हमें इसमें स्कूल डिपार्टमेंट्स की भी जो है उनकी भी सपोर्ट चाहिए कि वो भी हमारे साथ इसके ऊपर चलें। वो हर चीज में अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर अगर आप खड़े हो जाएंगे कि जी नहीं हम तो इस रास्ते पर चलने वाले हैं, आप हमें बताएं कि आप इसमें हमें क्या वो सपोर्ट दे सकते हैं। थोड़ा ना प्यार मोहब्बत से अखलाकिया से समझाएंगे तो समझ आ जाएगी। फीस के मामले पे कितना समझाया गया फीस वगैरह के मामले पे, तो वो उसके ऊपर भी कहा करते थे। मुझे अच्छे तरीके, कुछ स्कूल्स का तो मैं आपको नाम तो नहीं मैं कोट करूंगा, लेकिन कुछ स्कूल तो यहाँ तक कहते थे कि हु इज मुराद राज, हु इज सुप्रीम कोर्ट टू टेल अस कि फीस कम करो, हम तो नहीं करेंगे। तो फीसें तो कम हुई ना, जब फीसें कम हुई, हाँ, और उसके बाद जब 2 महीने का टेन्योर दिया गया उसके अंदर फीसें कम की, हाँ, जब बढ़ाई तो पिछला रिकवर किया उन्होंने कि वो डिस्काउंट की वजह से हम इतना जो है ना वो हम लोगों ने वेवर हटा के आपको प्लस आपने इतना इजाफा पे करना है। कई स्कूल ने मुझे कंप्लेंट की, मतलब उनके स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट की कि हमारे स्कूल में ये चल रहा है। अच्छा, ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री को किस किस किस्म की कंप्लेंट्स आती हैं, कौन कौन सी आप जो है वो डोमेन डील करते हैं? ह्यूमन राइट्स को सारी की कंप्लेंट्स आती हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स से आपको पता ही है सबसे ज्यादा तो पिछले दिनों मसला जो बना हुआ था वो इस वक्त में फोकस तो हमारा ऑल ओवर है, ठीक है, हर चीज के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह फोकस हमारा है कि कहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन इश्यूज ज्यादा जो आते हैं आपके पास क्या शिकायतें लेके वो ज्यादातर होते हैं मर्डर केसेस आते हैं, अच्छा, कि बेकसूर मारा गया, ठीक, उसके अलावा रेप केसेस आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एफआईआर नहीं हो रही, इनको जो है वो पूछा नहीं जा रहा, मुजरिम जो है वो भागे पड़े हैं। इस तरह आमतौर पे आप समझें कि 90% केसेस में तो ये रिपोर्ट्स आती हैं कि जी एफआईआर हो गई है, इसके बाद का आप बताएं। कई केसेस इस तरह होते हैं जिसमें एफआईआर हो चुकी होती है, ठीक है, लेकिन कई केसेस में हाँ नहीं हो रही होती, तो उसमें कहा जाता है कि प्लीज जरा प्रेशराइज करके एफआईआर भी करवाएं, इसको जरा इंसाफ दिलवाएं हमें, ठीक है, तो उसके ऊपर फिर काम शुरू कर दिया जाता है। जिसमें मैंने आपको बताया है कि एजाज आलम साहब नहीं देखते कि क्या टाइम है, क्या है, जो केस रिपोर्ट हुआ है फौरन जी इसकी मुझे तय तक जाकर दिखाओ और रिपोर्ट दो मुझे सुबह इसकी, ठीक है, ये चीज चल रही है ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री के अंदर। अब तक कितने ऐसे जो है वो मुजरिम हैं जिनको सजा हो चुकी है? रेप केस की बात करें, अच्छा, रेप केसेस में अगर हम बात करते हैं तो उसमें आप ये समझें कि पूरे पंजाब में जो पिछले घिनौना जो है वो जुर्म है कि इसमें मुजरिम को निकलना नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ के जो मामलात हैं वो ये हैं कि ऐसे मुजरिम बड़ी आसानी से जो है वो कानून की गिरफ्त से निकल जाते हैं। कुछ लूप होल्स हैं जिनको कवर अप करना चाहिए, और वो आपको भी पता है कि हुकूमत उसके ऊपर काम करना चाहती है, लेकिन जहाँ पे आपका प्रेशर होगा वहाँ पे तो उनको आगे भी डर होगा ना कि इनको हम इतनी आसानी से बाहर नहीं निकाल सकते। हाँ, लेकिन जब जिसने कोई बाहर निकलवाना है ना, तो आपको पता है वो एक ऑर्डर के ऊपर हो जाना है कि जी ही इज फ्री टू गो। तो यही तो बात है, ये कब चेंज होगा? ये अब देखें ना, इसमें मुझे आप ये बताएं कि इसके अंदर जब की बात होती है तो आइन की बात हो जाती है। जब खान साहब आइन चेंज करने की बात करते हैं तो फिर उसके बाद 73 का आइन याद आ जाता है इन सारों को। मुझे बताएं कि अच्छा, मुझे अपने नबी आप अपने ईमान से बताइएगा, सिर्फ एक चीज की जरूरत है। उमर, आप मेरी बात को
جو ہے وہ ضرور سمجھیں. صرف ایک چیز کی ضرورت ہے, وہ ہے امپلیمنٹیشن کی. چلیں بات کر لیتے ہیں. اب آپ نے قانون جب حرکت میں آتا ہے نا تو بڑے بڑے درندے جو ہے نا وہ قانون کی گرفت سے جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتے. یہاں قانونی حرکت میں نہیں آتا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, صرف ایک چھوٹی سی بات. قانون حرکت میں آتا ہے غریب آدمی کے لیے. آپ کو یاد ہے نیشنل اسمبلی میں خان صاحب نے ایک رول پاس کرانے کی کوشش کی, ایک لا جس کے اندر یہ تھا کہ سرعام پھانسی دی جائے گی ریپسٹ کو, یاد ہے آپ کو؟ جی. اس میں آپ کو ووٹ پورے نہیں ملے. کس نے ووٹ نہیں ڈالے تھے آپ کو تو یاد ہوگا. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی نے تو ووٹ اس میں ہاتھ کھڑے کر دیے کہ یار ہم لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں, ہم تو اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ریپسٹ کو سرعام پھانسی دی جائے. لیکن کہاں سے ووٹ نہیں پڑے یہ بھی آپ کو پتا ہے. نمبرز ہمارے پاس پورے نہیں تھے, ہمیں نمبرز پورے کرنے کے لیے سینٹ کا ویٹ کرنا پڑ رہا ہے. آپ دعا کریں کہ ہمیں یہاں پہ خیریت ملے. تو میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اس طرح کے رول ضرور پاس کروائیں گے. آپ کو خان صاحب کا پتا ہے, خان صاحب ایسے رولز کے پیچھے جب پڑھتے ہیں نا, ایسے لاز کے پیچھے, تو وہ کروا کے چھوڑتے ہیں. یہ تو پھانسی تو ان کو دینی چاہیے. یہ تو اس کی تو میں بھی جو ہے وہ حمایت کرتی ہوں. یہ تو میں بھی کہتی ہوں معصوم بچیاں جو پھول ابھی کھلے نہیں ان کی جو ہے وہ یہ قاتل ہیں, اور ان کی جو ہے وہ زندگیاں اجاڑنے والے یہ لوگ ہیں. تو انہیں تو جینے کا ویسے ہی کوئی حق نہیں ہے. لیکن کم سے کم یہ قانون کی گرفت سے باہر تو نہ آ سکیں, اتنا تو کچھ کر دیں. دیکھیں اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک مجرم میں چھوٹی سی بات کرتے ہیں, موبائل چوری کیا اس نے. اب وہ جب بیل کروا کے باہر آ جائے گا تو اس میں آپ بتائیں لوپ ہول کہاں پہ ہے؟ گورنمنٹ کا لوپ ہول تو نہیں ہے نا اس کے اندر. لوپ ہول تو کہیں اور پہ ہے, کسی اور جگہ لوپ ہول ہے جس کو کور اپ کرنا ہے. اچھا اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ میں بتاؤں تقریباً 850 کیسز پورے پنجاب میں لاسٹ ایئر رپورٹ ہوئے تھے, یہ ریپ کیسز. جی. اور ڈی آئی جی آپریشنز کی رپورٹ کے مطابق جو پرانے اشفاق صاحب تھے ڈی آئی جی آپریشنز, انہوں نے یہ بتایا تھا مجھے لاسٹ جنوری میں بتائی تھی انہوں نے مجھے, کیونکہ ایک ٹاک شو کے اوپر میں نے اس کی نا میں ساری وہ کیٹر کر رہا تھا سارے ریکارڈز اس کے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ لاہور کے اندر پچھلے سال میں 85 کیسز رپورٹ ہوئے. ٹھیک ہے, ریپ کیسز ہی. اچھا اس کے اندر سے انہوں نے مجھے یہ بھی پھر بتایا کہ 71 اندر ہیں, جیل میں ہیں, 9 بیل پر باہر ہیں, 5 ابھی تک ان کی تلاش جاری ہے. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے بتائیں کہ الحمدللہ یہ بڑی بات ہے ویسے کہ 85 میں سے 71 جیل کے پیچھے ہیں, 9 اس میں سے بیل کرا کر باہر ہیں. مطلب اس طرح کے کیس تھا جو ایگزیکٹ ورڈنگ اگر میں اس میں کوئی نمبر بھول بھی رہا ہوں تو ایک الگ بات ہے, لیکن یہ ریشو ضرور تھی. ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ لوگ جیلوں کے اندر ہی ہیں اس وقت. صحیح. لیکن ہاں دیکھیں اب آپ کو یہ ماننا پڑے گا, سختی ہوئی, کسی حد تک قانون حرکت میں آیا تو یہ کیسز رپورٹ ہونا کم ہو گئے. الحمدللہ کم ہو گئے, ورنہ ایک ٹائم تو آپ کو یاد ہوگا یہ بھی آ گیا تھا کہ صبح الگ خبر آتی تھی, دوپہر کو الگ, شام کو الگ, رات کو الگ. یہاں پہ یہ کیس بننا شروع ہو گئے تھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ کافی چیزیں مینج ہوئی ہیں اس کو لے کر. اللہ تعالیٰ آگے بھی بہتر رکھے. آپ کو کیا لگتا ہے عمر کہ اداروں نے کام کرنا چھوڑ دیا, اداروں نے جو ہے وہ پین لینی چھوڑ دی ہے, یا کیا معاملات ہوئے ہیں کہ سب چیزیں تتر بہتر ہو چکی ہیں اور کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ آپ پولیس کے ادارے کی بات کر رہے ہیں کہ کافی حد تک جو ہے وہ بہتری جو ہے وہ آئی ہے, ابھی بہت مزید بہتری آنے والی جو ہے وہ باقی ہے. ظاہری بات ہے کہ کچھ جو ہے وہ معاملات ابھی بہت زیادہ کریٹیکل سیریس ہیں جو ان کو جو ہے وہ چینج ہونے والے ہیں. پھر آپ کے اور بہت سارے جو ہے وہ ایسے ادارے ہیں کہ جو فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے بیٹھے ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈ ہوں گے تو ہم جو ہے وہ کچھ کر سکتے ہیں. گندگی کے ڈھیر لگ چکے ہیں لاہور شہر میں, آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں ساری, یہ بھی تو ہیومن رائٹس میں بات آ جاتی ہے. اب یہ لوگ بے شک خود جو ہے وہ کوڑا کہاں پھینکیں, اگر وہ گھر سے باہر بھی نہیں پھینکیں گے تو وہ کہاں جا کے جو ہے وہ کوڑے پھینکیں گے؟ ظاہر ہے ان کے پاس تو اور کوئی جگہ بھی نہیں ہے, لیکن اس کی صفائی ستھرائی یہ میونسپل کارپوریشن والے ادھر ادھر والے سب ہٹ چکے ہیں. جن جو ہے وہ ٹھیکے دیے گئے جن کمپنیوں کو, وہ بھی جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ چلے گئے. یہ سارے حالات اور یہ واقعات جب ایک آپ سب لوگ اپنی آنکھوں سے یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں, یہ تو چیزیں بکھرتی جا رہی ہیں, ان کو سمیٹتے ہوئے تو بڑا ٹائم لگ جائے گا. دیکھیں میں اس کا بھی آپ کو جواب دیتا ہوں, لیکن پھر آپ وہی بات کریں گے کہ جس نے جو کیا. لیکن جو ٹھیکے پہلے دیے گئے تھے نا, وہ ایک ٹینیور کے طور پہ دیے گئے تھے فار دا پرپز آف کمیشنز, آپ کو یاد ہوگا. اس کے بعد مجھے بتائیں وہ ٹینیور کے بعد وہ کمپنیز خود وہاں پر ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہیں اب, بیکاز وہی کیسز آپ کو پتا ہے نیب میں بھی چل رہے ہیں ان لوگوں کے, کہ جو کمپنیاں بنائی گئیں, پھر اس کے بعد جب وہ کیسز چلنا شروع ہوئے, 56 کمپنیاں آپ کو یاد ہوگا یہ نام, تو ان میں ہی پھر زیادہ تر جو ہے نا یہ سارے کام ان کے تھرو کیے جا رہے تھے. اچھا آپ لوگوں نے اب سوچا کیا ہے؟ مجھے اب دیکھیں ایل ڈبلیو ایم سی کا بجٹ کی کمی ہے اس وقت, یہ آپ کو میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم لوگ اس کو اسی سال کے اندر کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بیکاز خان صاحب نے ایک چیز بڑی اسٹرکٹلی کہی ہے, بیماریاں پھیل رہی ہیں, بچے بڑے, خان صاحب نے لاسٹ میٹنگ میں سی ایم صاحب سے جو بات کی ہے, گورنر صاحب بھی وہاں موجود تھے, سی ایم صاحب بھی موجود تھے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے ہر گلی کا مسئلہ ہے بالکل کہ پورے پنجاب میں, مطلب چلیں ہم لاہور کی بات کرتے ہیں, ایل ڈبلیو ایم سی کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مطلب انہوں نے بات پورے پنجاب کی تھی, لیکن ایل ڈبلیو ایم سی کی الگ سے ایک بات کی تھی, وہ یہ کی تھی کہ ایل ڈبلیو ایم سی میں اکھاڑ پچھاڑ کرنی پڑ گئی نا تو کرو, مجھے وہاں پر نیٹ اینڈ کلین لوگ چاہیے, بیکاز مجھے لاہور نیٹ اینڈ کلین چاہیے.
تو وہ آپ نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے چیئرمین بھی ریزائن کر گئے LWNC کے, اور باقی بیوروکریسی بھی وہاں پر تھوڑی سی ذرا گڑبڑی میں آئی, بیکاز اس کے اوپر ایکشن لیا گیا تو یہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہونا شروع ہو گئے. اب آپ دیکھیں گے کہ فنڈس کی کمی واقعی ہے اس کے اندر. میں یہ نہیں کہتا کہ فنڈس بہت زیادہ ہیں LWNC کے پاس, وہ کام کرنا چاہ نہیں رہے, فنڈس کی کمی ہے. ہم اس کو اب فنڈس پورے کہاں سے ہوں گے؟ فنڈز فیڈرل خود ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہے اس کام کے اوپر. اب آپ دعا کریں گے وہ جلدی سینٹ کے الیکشنز کے بعد انشاءاللہ ایک اس کے اوپر نئے طریقے سے اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں گی کہ ہم لوگ بہت آگے بات نکل چکی ہے, دعا کی تو ضرورت نہیں, مطلب دیکھیں ہم لوگوں نے تو امپلیمنٹیشن کی طرف جانا ہے, اور جب بجٹ ایلوکیٹ ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ سارا کام آپ کو نظر آئے گا. ہر گلی ہر محلے سے دعائیں نکل رہی ہیں, لیکن اب آپ کو کام بھی نظر آئے گا انشاءاللہ, وہ آپ بے فکر ہو جائیں. اچھا صحیح ہے انشاءاللہ. چلے آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں کہ آگے جو ہے وہ ہمیں کام بھی نظر آئے گا. صحت کے شعبے دیکھ لیں, وہاں پر بھی کیا حالات ہیں, لوگ کام کرنا چاہتے نہیں ہیں. جن لوگوں کو سیٹوں پر بٹھایا ہوا ہے وہ لوگ اپنی سیٹوں پر بیٹھے ہی نہیں ہوتے. ان لوگوں کو جو ہے وہ مفت کی روٹیاں توڑنے کی جو ہے وہ عادت پڑ چکی ہے. گورنمنٹ کے جتنے بھی لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنی ڈیوٹی پہ ٹائم پہ جاتے ہیں, ٹائم پہ اپنا کام کرتے ہیں یا پین لے کے کام کر رہے ہیں. انہیں پتا ہے گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ کر دینا, اور گورنمنٹ بیچاری جو ہے پریشان ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بجٹ ہی نہیں ہے. تو بجٹ نہیں ہے تو جو لوگ آلریڈی کام کے لیے لگے ہوئے ہیں انہیں کام کرنا چاہیے نا, انہیں اپنی رسپانسبلٹی سمجھنی چاہیے, اور جو رسپانسبلٹی نہیں سمجھتا اس کو ہٹا دینا چاہیے تاکہ اس کی جگہ جو کوئی اور آ کے بندہ بیٹھے. 50 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, 30 سال ہو گئے لوگوں کو اپنی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے. نہ جو ہے وہ آپ صحت کے شعبے میں دیکھ لیں تو نہ DMS اپنی سیٹ پہ بیٹھتا ہے, نہ MS اپنی سیٹ پہ بیٹھتا ہے. ہاسپٹل میں کیا دھنگا مشتی چلتی ہے کسی کو جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں ہے. پھر آپ جو ہے وہ سڑکوں پہ حال دیکھ لیں کہ بیگرز جو ہیں وہ ان کی لاتعداد ہو چکی ہے. وہ جس جگہ پر آپ جو ہے ذرا سا شیشہ نہیں کھول سکتے, وہ لوگ آپ کو جو ہے وہ چھوڑیں گے نہیں کہ جی ہمیں پیسے دے کے جانے دیں گے تو ہم آپ کو جو ہے وہ جانے دیں گے, ورنہ بد دعائیں شروع ہو جاتی ہیں. اب کدھر کدھر سے بندے نے بد دعائیں سننی ہے اس ٹائم؟ تو پاکستان کے ہر شعبے, ہر حالات, ہر جگہ جدھر جاؤ لوگ بد دعائیں دیتے ہیں. تو یہ کیا کانسیپٹ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے سب سے پہلے, اور ہماری منسٹری ہیومن رائٹس پنجاب, منسٹری آف ہیومن رائٹس پنجاب نے, ہم دونوں ڈپارٹمنٹس نے مل کر, کچھ چینلز بھی ہمارے ساتھ انگیج تھے, اور ہم لوگوں نے یہ کریک ڈاؤن کیا باقاعدہ بیگر مافیا کے اگینسٹ. ٹھیک ہے, جس کے اندر کئی چیزیں وہ ہوا کچھ وقت کے لیے, دیکھیں کچھ وقت کے لیے, پھر وہی چیزیں ہو گئی نا کہ دیکھیں کئی چیزوں میں تو آپ کو ڈیو ٹو کووڈ رکنا پڑ گیا. آپ کو بھی پتا ہے اس چیز کا کہ دفعہ 140 لگ چکی ہوئی تھی, وہاں پہ 4 بندے اکٹھے کھڑے نہیں ہو سکتے. تو وہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جس کے اندر کام رکا, میں مانتا ہوں. لیکن دیکھیں ابھی ریسنٹلی پھر ایک ہم لوگوں نے آپریشن کیا ہے, اور اقبال ٹاؤن میں کوئی 12 سے 15 بچے وہاں سے ریلیز کروائے گئے ہیں. ٹھیک ہے, جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے آفس میں اس وقت موجود ہیں. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ان چیزوں کے اوپر بھی کام چل رہا ہے کہ ان مافیاز کو ختم کس طرح کرنا ہے. لیکن چائلڈ پروٹیکشن اٹس اے لانگ وے ٹو گو کر رہی ہے, آپ لوگ بھی کام کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ کام نہیں کر رہے, کام تو آپ لوگ کر رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی کام بہت زیادہ ہے. میں تو کہہ رہی ہوں کام بکھرا پڑا ہے, کام بکھرا پڑا ہے. ساری بات یہ کام بکھرا پڑا ہے. کیوں بکھرا پڑا ہے؟ بیکاز ٹائم لگ رہا ہے, اس کو سمیٹنے میں ٹائم لگ رہا ہے. اور ٹائم میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ٹائم کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا وہ سب سے بہترین ہوتی ہے. یہ میری بات یاد رکھیے گا, ٹائم لگ رہا ہے, لیکن ہم اس کو انشاءاللہ جب امپلیمنٹ آپ دیکھ لیں گے کہ سارا کچھ ہو جائے گا تو آپ خود کہیں گی کہ ایوری تھنگ از چینج. وہ واقعی چینج آ گئی ہے, جو خان صاحب کا ایک ویژن تھا کہ چینج لے کر آنی ہے میں نے. اور آپ دیکھیں, میں کہتا ہوں یہی چینج ہے کہ آج تک مشرف دور کے بعد سے, مطلب کاف لیگ کا دور تھا, اس میں بیگر مافیا کے خلاف بڑا کام کیا گیا تھا, اس کے کبھی کام نہیں کیا گیا. آپ کو بھی پتا ہے اس چیز کا. یہ ہم لوگ فار دا ویری فرسٹ ٹائم اتنے عرصے بعد آئے ہیں جو کام کر رہے ہیں بیگر مافیا کے اگینسٹ, ویمن امپاورمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ فاطمہ چدڑ ہیں, بلکہ آپ جانتی ہیں اچھے طریقے سے ان کو, وہ بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہیں. بلکہ کئی کیسز میں جب میں اپنے آپ کو وہ کرتا ہوں تو مجھے وہ شٹ اپ کال دیتی ہیں. خواتین کی جو بھی مسائل ہوتے ہیں میں فاطمہ کو کال کرتی ہوں, بچوں کے بیگرز کے کوئی مسائل ہوتے ہیں سارا کو کال کرتی ہوں, جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو آپ سے بات ہوتی ہے. تو وہی نا, مطلب اعجاز عالم صاحب سے بات ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں تو چل رہی ہیں, یہ آپ لوگ جو ہے وہ کام کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی پھر بھی کہیں نہ کہیں تو وہی بات ہے نا, چیزیں بکھری پڑی ہیں, سمیٹنے میں ٹائم لگے گا. لیکن انشاءاللہ وہ کور اپ ہوتا آپ دیکھیں گے جلدی. اب یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. وہی بات کہ جب تک قانون کا راج نہیں ہوگا تب تک یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں ہٹیں گی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مرڈر کیسز دیکھ لیں, ڈکیتی کی جو ہے وارداتیں دیکھ لیں, جتنا مرضی آپ انہیں روک لیں پھر آئے دن کچھ نہ کچھ نکلا ہوتا ہے. یہ چیزیں وہ ہیں جو یہ نہیں کہ صرف پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اندر ہوئی ہیں, یہ اس سے پہلے سے بھی چلا آ رہا ہے سارا کچھ. اس کو ہمیں ختم کرنا ہے. جی ٹھیک ہے, تو اس کو انشاءاللہ ختم کرنے کے لیے ہمیں جو چیزیں درکار ہیں وہ ہم امپلیمنٹیشنز کر رہے ہیں. اور سب سے میں آپ کو ایک مین بات ابھی بتا دوں, ہیومن رائٹس میں آ جاتا ہے نا. بالکل آ جاتا ہے, بالکل ہیومن رائٹس میں آتا ہے. اور اس کے اندر ہم لوگ بڑا اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو بتا تو رہا ہوں کہ جتنا ایکٹیولی اس وقت دیکھا جا رہا ہے, اور پنجاب لیول کی اگر میں آپ سے بات کرتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ کاش کبھی پچھلی گورنمنٹس نے اس طرح سے ایکٹیولی دیکھا ہوتا ان چیزوں کو نا, تو آج ہماری چیزیں اتنی بکھری ہوئی نہ ہوتی.
چیزیں بہت بہتر ہوتی ہیں. جس نے جو کیا اس کی تو بات ہم یہاں پہ کرنا نہیں چاہتے کہ کسی نے اچھا کیا یا برا کیا. ہر بندے نے اپنے دور میں کچھ اچھا بھی کیا, کچھ برا بھی کیا. آپ بھی اپنے دور میں اچھا بھی کر رہے ہیں, برا بھی کر رہے ہیں. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ اب ہمارے پاس نہ کسی بھی چیز کے لیے اتنا وقت نہیں ہے جتنا وقت ان چیزوں کے لیے درکار ہے. آپ لوگوں پہ ذمہ داری اس لیے عائد ہو گئی کہ لوگوں نے ٹرسٹ بڑا کیا. لوگوں کا جو ٹرسٹ لیول تھا نا, پڑھے لکھے لوگوں کا جو ٹرسٹ لیول تھا, وہ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ملا. اور پھر بوجھ اس بندے پہ پڑ جاتا ہے جس پہ ٹرسٹ لیول جو ہے بحال ہوتا ہے. گھر کا ایک بڑا سربراہ ہوتا ہے نا, بندہ ہوتا ہے, سارے اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں, میرا کام بھی کر دے, میرا بھی کر دے, میرا بھی کر دے. اب لیکن وہ بیچارہ کسی 1 2 3 کا ہی کام کر سکتا ہے, 3 بندے پھر بھی رہ جائیں گے. تو جو 3 بندے رہ جائیں گے وہ لازمی اس کو بدنام کریں گے. تو ہو یہی رہا ہے بیسیکلی, معاملہ یہی ہو رہا ہے. سب کو ہم خوش رکھ بھی نہیں سکتے, سب کو خوش کر بھی نہیں سکتے, پاسبل بھی نہیں ہے. اتنی عوام ہے, کہاں سے سب کو خوش کرتے پھریں گے. لیکن تھوڑے سے ہمیں جو ہے وہ اپنی پلاننگز کرنی پڑیں گی, پلاننگز کے ساتھ چلنا پڑے گا, اور پلاننگز بھی جلد کرنی پڑیں گی, امپلیمنٹیشنز بھی جلد کرنی پڑیں گی. اس پہ ایسا نہیں ہے کہ 20 دن جو ہے وہ پلاننگز ہوتی رہیں, 50 دن بعد امپلیمنٹیشنز ہو. دیکھیں نبیہ, بات پھر وہی ہے کہ میں پلاننگز کا آپ کو کیوں کہتا ہوں کہ پلان کر کے ہر چیز کو چلنا پڑتا ہے, بیکاز آف نمبر ہمارے پاس اسمبلیز میں اس طرح سے ہو نا کہ ہم لوگ 2/3 میجورٹی میں بیٹھے ہوں تو ہر چیز ہم خود ہی پاس آؤٹ کریں. لیکن ہمیں یہاں پہ پلان کیوں کرنا پڑتا ہے, بیکاز ہمیں نمبرز کا ایشو آ رہا ہے. میں آپ سے پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ سینٹ میں آپ فرض کریں, مجھے اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اگر ہمیں اچھی مل جاتی ہے, میجورٹی آ جاتی ہے ہماری, تو آپ دیکھیں گی کہ وہاں پہ ہم لوگ پھر کئی چیزیں امپلیمنٹ کروانے کی سچویشن میں آ جائیں گے جو کہ رک گئی تھیں. تو وہ انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے. ایک گورنمنٹ ملازمین کو تھوڑا سا کام پہ لگائیں. دیکھیں 2 بجے اٹھ کے دفتروں میں آنا, یہ 2 بجے کوئی کام سٹارٹ نہیں ہوتا. نہیں, لیکن اب تو دیکھیں نا کافی ڈپارٹمنٹس میں بایو میٹرک ہو چکا ہوا ہے. جی, بایو میٹرک ہو چکا ہے, لیکن وہ چھوٹے لوگوں کے لیے. افسران بڑے بندے جب 2 بجے آفس انٹر ہوں گے تو وہاں کا عملہ کیا کام کرے گا؟ نہیں دیکھیں, اگر جو بڑے افسران کی اگر آپ بات کرتی ہیں نا, تو اکثر میں نے بھی کئی چیزوں پہ یہ نوٹس کیا ہے کہ یہاں پر شروع میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ 2 بجے آتے ہیں, 3 بجے آتے ہیں. لیکن لگتا نہیں تھا. نہیں, مطلب اس میں ہوتا کیا ہے کہ کئی کیسز میں سننے میں یہ آتا ہے کہ جی جب ان کو فون کیا جاتا ہے جی آپ کدھر ہیں اس وقت, تو کبھی وہ سیکریٹریٹ بیٹھے ہوتے ہیں ڈیو ٹو سم میٹنگز اور سم تھنگ, ٹھیک ہے, کبھی وہ سی ایم ہاؤس بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی گورنر ہاؤس بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہوتے وہ وہاں پہ کام کے پوائنٹ آف ویو سے ہی ہیں. لیکن ہاں آپ کی یہ بات کسی حد تک صحیح ہے کہ ان کا کوئی نمائندہ یا تو آفس میں بیٹھا پہ ڈیل کر رہا ہو چیزوں کو, وہ نہیں ہوتا. یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ یہ کرنا چاہیے. کر رہے ہوتے ہیں, یہ تو ہمیں اجازت نہیں ہے. نہیں تو میں تو فوٹو کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ تصویریں چلا دوں, مجھے اجازت نہیں ہے. لیکن میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں, میں بات وہ کرتی ہوں جس کا میرے پاس ثبوت موجود ہو. اسی لیے میں آج آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ 2 بجے اٹھ کے جو بندہ جو ہے وہ اپنی نوکری پر آ رہا ہے, وہ ملازم ہے, وہ بے شک افسر ہے, لیکن وہ عوام کا ملازم, اسے بیٹھ کر وہاں پر عوام کی بات سننی ہے, کیونکہ سرکار اس کو پیسے دے رہی ہے, اس کو گاڑی دی ہے, اس کو پیٹرول دیا ہے, اس کو کھانے پینا فری ہے, اس کو جو ہے وہ صحت سب کچھ فری ہے, اس کی فیملی کو سب کچھ فری ہے, اور یہ سب کچھ ہم ادا کر رہے ہیں. تو جو ہم ادا کر رہے ہیں, ہماری بات ہی کوئی نہ سنے تو ہمارے لیے وہ کس چیز کا افسر؟ نہیں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اس کے اوپر سختی ہونی چاہیے, اور سختی انشاءاللہ اس کے اوپر آپ دیکھیں گی ہوگی بھی, کیونکہ کافی جگہوں پر ہم لوگوں نے سختی کی ہے, آپ کو پتا بھی ہے اس چیز کا. مطلب اگر میں اپنی منسٹری کے ڈپارٹمنٹ کی بات کرتا ہوں, ہیومن رائٹس کی بات ٹوٹلی کر لوں, آپ لوگ کافی ایکٹیولی پرفارم کریں. صبح 10 بجے آپ لوگ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں, مجھے پتا ہے. بالکل, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ چیز تو ایک جنرل ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے, اور آپ کے ساتھ میرے کچھ جو ہے وہ ظاہر سخت سوال بھی کرنے تھے. میری عوام کا مسئلہ ہے, اور ہم عوام کے نمائندے ہیں, عوام کے لیے یہاں بیٹھے ہیں, آپ عوام کے نمائندے, عوام کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم اپنی عوام کے لیے آواز ضرور بلند کریں, اور جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو ضرور یہاں ایک سوشل ایشو کے طور پر جو ہے وہ ضرور لیں. بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. انشاءاللہ کچھ اچھا ہمیں آگے دیکھنے کو ضرور ملے گا. ناظرین, آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ پروگرام میں میرے ساتھ ہوتے ہیں. کچھ پروگرامز ایسے ہوتے ہیں جس میں عوام کی خاطر مجھے تھوڑا سا جذباتی انداز جو ہے وہ دکھانا پڑتا ہے, کیونکہ میرے جذبات میرے پاکستان کے لیے, میری عوام کے لیے ہیں. میں یہاں بیٹھ کر یہی کوشش کرتی ہوں کہ شاید ہم کچھ یہاں پر سارٹ آؤٹ کر سکیں. انشاءاللہ اس پروگرام کو, اس معاملے کو, ان چیزوں کو ایسے ہی ہائی لائٹ کرتے رہیں گے, آپ سے اچھے لوگوں کو ملواتے رہیں گے. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. کل صبح انشاءاللہ پھر ڈاکٹر نبیہہ علی خان کی آپ سے ملاقات ہوگی, ایک نئی صبح, نئے آغاز, نئے انداز, نئی بات, اور جناب نئے گیسٹ کے ساتھ. تو کل کا پروگرام بھی دیکھنا بالکل مت بھولیے گا. اللہ نگہبان.